बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बोलता पाकिस्तान में खुश आमदीद और मैं हूं मुश्ताक मिन्हास। मैं नुसरत जावेद। हमारा नंबर है 051-280-5031। मुश्ताक मिन्हास साहब, आज यौम यकजहती कश्मीर है। आपको याद है कि 2009 में ऐसे ही मेरे दिमाग में आया था, मैंने कहा था कि यार लोगों से पूछा जाए कि ये दिन क्या है, ये छुट्टी क्यों है, ये छुट्टी क्यों है। और बाद मैंने सोचा कि शायद हम कहते हैं ना कि मीडिया बड़ा इन्फ्लुएंस करता है, लोगों को बहुत अवेयर करता है, शऊर देता है। तो 2013 में भी ये एक्सरसाइज मैंने दोहराई थी, 4 साल बाद, 4 साल के तवील वक्फे के बाद। दोनों मरतबा क्या रिजल्ट आया वो पहले देख लेते हैं, थोड़ा सा मुख्तसर से। जी दिखाएं जी। यौम यकजहती कश्मीर इसलिए मनाते हैं कि ताकि ये जो है हम जाहिर कर सके दुनिया पे हम कश्मीरियों के साथ। आई हैव नो आइडिया। कश्मीरियों की छुट्टी है जो आज के बेचारे आई डोंट नो। सरकारी महकमों में कोई छुट्टी है, ये कोई कश्मीर के मतलब 5 फरवरी ये नहीं पता किस सिलसिले में छुट्टी, ये नहीं पता। मुझे 5 तारीख को क्यों छुट्टी की जाती है, मुझे तो इसका इल्म नहीं है। कुछ क्यों कर रहे हैं छुट्टी, 5 को क्यों होती है, मुझे नहीं वो मुझे मालूम नहीं। आज मेरी तो नहीं है छुट्टी है, मुझे नहीं पता किसकी छुट्टी है। कश्मीर डे आज क्यों मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है? Of course, I don't know exactly the cause of the 5th February, but of course कोई रीजन तो नहीं चाहिए। कश्मीर वाले लोगों के लिए आज कोई खुशी का दिन, मतलब जिस दिन वो इकट्ठे मिलके हम कर सकें, खुशी मना सकें। आज 6 फरवरी 5 फरवरी है, 5 फरवरी कश्मीर डे है। 5 फरवरी को क्यों मनाया जाता है, इतनी डिटेल कहाँ पता है भाई जान हमें। आज छुट्टी है, छुट्टी है, क्यों है, क्यों है कश्मीर डे है, तो कश्मीर डे क्यों मनाया जाता है आज, क्यों मनाया जाता है इसके बारे में नहीं पता। इस चीज़ का मुझे इल्म नहीं है क्यों मनाया जाता है। बारिश है, बारिश। वैसे नहीं पता किस चीज़ की छुट्टी है, वो पता नहीं है, ये पता नहीं क्यों मनाया जाता है किसी कश्मीरी से मुझे। बस इज़हार यकजहती है कश्मीरी अवाम के साथ। छुट्टी है, पता नहीं क्यों है। 5 फरवरी को ही क्यों मनाते हैं कश्मीर के साथ लोग यकजहती। इस पे थोड़ी सी आप रोशनी डालते तो अच्छी बात है। 5 को क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इसलिए हुकूमत ने डिसाइड किया हुआ है, सरों ने डिसाइड किया कि 5 को मनाया जाए। ये जो 5 फरवरी है ये हमारे सब मुसलमान भाइयों के लिए, सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए नहीं बल्कि कुल आलम इस्लाम में जितने मुसलमान भाई हमारे हैं उनके लिए ये एक अजीम दिन है। हाँ जी, तो भैया ये तो था, तो आज फिर मुझे एहसास हुआ। नहीं, आप क्यों पीछे पड़े रहते हैं कि लोगों को ये पता हो कि आज ये क्यों बनाया जाता है। एक इतने अरसे से 5 फरवरी का दिन मनाया जा रहा है। हम पहले ये कह सकते हैं कि सिर्फ सरकारी टेलीविजन था, रेडियो था, अखबारात थे, एक्सक्यूज मी। अब तो माशाल्लाह सारे टीवी चैनल आप जैसे एंकर पर्सन्स ने कौम को इतना बेदार कर दिया, काफी ये बेदार कर दिया है, लम्हे की गुमराह कर दिया है। बेदार, बे ये दे दाल अलिफ रे, बेदार भाई, गुमराह नहीं कहा। अच्छा, मैंने तो आज का रिजल्ट भी देख लिया। आज जी दिखाएं क्या कहा लोगों ने किस छुट्टी के बारे में और कश्मीर डे। आज के दिन क्या हुआ था, ये तो मुझे पता नहीं है, मुझे कुछ नहीं पता। आज के दिन भारतीयों ने कश्मीरों पे हमला किया था। नहीं सॉरी, इसके बारे में आज के दिन हुआ क्या था। आज के दिन इंडिया वालों ने कश्मीर पे कब्जा कर लिया था, हम उसकी गिनती बनाते हैं। कश्मीर जनाब आज़ाद करने के लिए लोग इसे मस्जिद कहते हैं, बहुत लोग गए थे वहाँ पर नहीं हुआ था। उसके बाद जो लोग शहीद हुए उनके लिए बदला बनाते हैं। 5 फरवरी को हुआ क्या था, इंडिया वालों ने कश्मीर पे कब्जा किया था ना। आज तो कश्मीर डे की वजह से छुट्टी होती है। ये क्यों मनाया जाता है कश्मीर डे, बस कश्मीर की जो है ना उसको खराज तहसीन पेश करने के लिए बनाते हैं लोग, क्योंकि आज़ाद नहीं हुआ अभी तक कश्मीर इस वजह। कश्मीर डे क्यों मनाया जाता है, मजदूर डे इसलिए, कश्मीर की आज़ादी के लिए। आज किस चीज़ की छुट्टी है, कश्मीर डे है आज। कश्मीर डे क्या हुआ था आज, मानो तो इस चीज का तो नहीं पता यार, मैं तो सुना ही कश्मीर डे। 5 फरवरी को हुआ क्या था। पाकिस्तानी जो है बेसिकली तो यही है कि हम 5 फरवरी को हुआ क्या था, ये भी सवाल है कि आज के दिन हुआ क्या था। ये तो मुझे नहीं इल्म कि क्या हुआ था। इस दिन कश्मीर की आज़ादी के लिए नारा लगाया गया था। ये तो अब इतना नॉलेज तो नहीं है, हर ये है इतना पता है। कश्मीर डे मना रहे, मुझे तो पता नहीं कश्मीर डे किस लिए मनाते हैं। ये उनके साथ यकजहती के लिए मनाया जाता है, इसलिए इतना ही पता हमें। उनके साथ यकजहती हो जाए तो
اچھا یعنی کہ ان کے ساتھ ملا جلا کام ہو جائے اس لیے. اور اچھا جی بھیا یہ ہے 2009 سے وقفہ دیا 4 سال کا اور آج 5ویں سال. ہماری تمام تر کوششوں کاوشوں اور تمام تر میڈیا فلڈ کے باوجود عام آدمی کا تو زیادہ جو ہے نا وہ یعنی چھٹی پہ ہی ہے کہ چھٹی تھی آج بس. تو کیا آپ کے خیال میں یہ پالیسی درست ہے کہ ہم کشمیریوں سے یکجہتی کے نام پر ایک قومی تعطیل ایک چھٹی بنا لیں؟ کیا اس طرح کشمیر کا اس سے تو کشمیر کا سے یعنی ایک چیز ہے یہاں پر تو چلے لوگ چھٹی بناتے ہیں لیکن سارے لوگ تو میرے خیال میں اتنے اویئر نہیں ہوتے کہ ان کو یہ پتہ چلے کہ آج کے دن 1975 میں بھٹو صاحب نے بھی اندرا عبداللہ ایکارڈ کے بعد باقاعدہ وہاں پر بند کی یعنی ایک سٹرائک کی یعنی ہڑتال کی کال دی تھی. بڑی تاریخی ہڑتال تھی 5 فروری وہ دی تھی مقبوضہ کشمیر کے لوگ بڑی کامیاب تھی کیونکہ اس وقت یہ تھا کہ جی شیخ صاحب اور اپنا چونکہ کشمیریوں کا ہم نے 20-25 سال کی ساری کوششیں کاوشیں ہم نے شیخ صاحب کے پیچھے لگائی تھی. شیخ صاحب اندر تھے آپ کو پتا ہے 64 میں وہ پاکستان بھی آئے یہاں پر ایوب خان سے ملاقات کرنے کے لیے کوئی چیز لیکن وہ جو ہی یہاں پہنچے تو بدقسمتی سے پیچھے پرائم منسٹر نہرو کا انتقال ہو گیا تو وہ اپنا مشن چھوڑ کے چلے گئے. پھر وہ اریسٹ ہو گئے. تو وہ لگ یہ رہا تھا کہ 1952 سے لے کے یہ 75 تک کسی نہ کسی لحاظ سے شیخ عبداللہ ہمارے لیے بڑے جیسے جس کو کہتے ہیں بلیو ہمارے سے مراد آپ کی پاکستان کی نہیں کشمیری تو تھے. پاکستان کی جو حکومت تھی یا ان کے جو سیاسی جماعت تھی یا جو بھی برسر اقتدار تھی وہ یہی تھی کہ محاذ رائے شماری بنایا ہوا تھا انہوں نے پلیبسائٹ اپنا فرنٹ تو وہ کشمیر کی آزادی کے لیے لڑ رہے تھے. الٹیمیٹلی جب 1971 میں مشرقی پاکستان کا المیہ آ گیا اس کے بعد ہم اپنے پرابلمز میں آ گئے یہ وہ تو شیخ صاحب تو وہاں گرفتار تھے. اب شیخ صاحب نے اپنے بیٹے فاروق عبداللہ کو بھیجا یہاں پر وہ میرپور بھی آئے یہاں پر بھی آئے بھٹو صاحب سے ملے کہ بھائی ہمارے لیے کیا حکم ہے. انہوں نے کہا کہ بھائی ہمارے تو اپنے حالات ایسے نہیں ہیں کہ ہم کو اس طریقے سے آپ کو سپورٹ کر سکیں. تو شیخ صاحب جیل میں تھے انہوں نے جا کر وہ کہا کہ بھائی پاکستان بھٹو صاحب سے بھی مل کر آؤں تو وہ نہیں کر سکے. تو ہم کو تو پھر اس وقت جس میں شیخ صاحب کے دست راست 2-3 تھے جنہوں نے بیٹھ کے یہ ساری چیزیں طے کی اور شیخ صاحب اور اندرا گاندھی جو پرائم منسٹر تھی اس وقت کی اندرا عبداللہ ایکارڈ ہوا. اور اس کے بعد جب اندرا عبداللہ ایکارڈ ہوا جس کے بعد شیخ صاحب واپس آ کے انہوں نے گدی سنبھالی جب وہ ان کو پکڑا گیا تھا تو اس وقت وہ پرائم منسٹر آف جموں اینڈ کشمیر تھے اور دوبارہ جب ان کو یہ اندرا عبداللہ ایکارڈ کے بعد دوبارہ ان کو یعنی وہ وہاں پہ بٹھایا گیا تو وہ پھر وزیر اعلیٰ ہوئے مکھ منتری. تو لگ یہ رہا تھا کہ اب کشمیر کا مسئلہ جو ہے وہ فارغ ہو گیا اور پاکستان کی ذرا حکومتوں کا بھی اس میں ہاتھ تھا اسٹیبلشمنٹ کا بھی ہاتھ تھا ساری چیزیں سب ہتھیار دے چکے تھے. تو اس وقت بھٹو صاحب کو یہ خیال آیا کہ نہیں ابھی بھی کشمیر کے اندر ایسے لوگ ہیں جو کہ اگر شیخ عبداللہ بھی ان کی طرف چلا گیا اتنا بڑا پہاڑ جیسا لیڈر تھا اس وقت پہاڑ جیسا لیڈر نو ڈاؤٹ کہ شیخ عبداللہ جیسا لیڈر کشمیر کی دھرتی نے اس سے پہلے بھی 100 سال پہلے پیدا نہیں کیا اور شاید اس کے بعد اب تو کافی ہماری حریت کے لوگ آ گئے. لیکن اس کا وہ 5 فروری کی سٹرائک تھی جس کو دوبارہ ریوائیو جو ہے وہ 1990 میں کیا گیا اور اس کے بعد اپنا قاضی حسین احمد مرحوم یہ بیسیکلی آئیڈیا ان کا تھا کہ وہ انہوں نے اپیل کی. اچھا نہیں وہ یہاں پہ تھوڑی سی آئیڈیا ان کا تھا لیکن کیسے ایگزیکیوٹ ہوا وہاں ڈنڈیدہ مارے میں کرتا ہوں نا جی میں آئیڈیا جو ناظرین حاضر ہوتے ہیں ایک وقفے کے بعد. بولتا پاکستان میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم. ہاں تو بھیا آپ وہ بتا رہے تھے قاضی حسین احمد صاحب نے پھر اس کو بات کی اس کے بعد ہوا یہ واقعہ ہے جگ موہن آپ کو پتا ہے گورنر تھا کشمیر تو پھر 93 میں جب محترمہ بے نظیر بھٹو دوبارہ وزیر اعظم بنی اس کے بعد نواب زادہ نصر اللہ خان جو ہیں وہ کشمیر کمیٹی کے سربراہ ہوئے. تو پھر 94 میں جو ہے اس کو آفیشیل سرکاری طور آن کر لیا گیا اور اس لیے کیا گیا بیسیکلی امیڈیٹ جو کال دی گئی تھی وہ جگ موہن کے وہاں پہ نامزدگی کے خلاف جو مظاہرے ہوئے تھے گورنر کے تو اس میں
रूथ लेस किलिंग हुई थी। तो उसमें नवाज़ नसरुल्लाह खान साहब ने आइडिया दिया कि नहीं, हमें वही 5 फरवरी वाली बात करनी। नहीं तो ऑलरेडी काजी हुसैन अहमद साहब जमात इस्लामी मना रहे थे जी, वो मैं वही कह रहा हूँ, लेकिन उसके बाद उसको ऑफिशियली अडॉप्ट कर लिया गया और 5 लेकिन फरवरी लोगों को ये पता होना गया। चाहिए और साथ साथ लोगों को बताना भी चाहिए कि खाली छुट्टी नहीं है, कश्मीर को तो हम वैसे ही फरामोश कर चुके हैं। हमने तो कश्मीर के लिए अल्लाह, ये जो अब क्या, ये भी किसी को बददुआ भी नहीं देनी चाहिए, लेकिन हजारों लाखों शहदा की जो है कुर्बानी है इसमें। और जो लोग अब भी यहाँ पिंडी इस्लामाबाद में अब भी 1-2 नहीं, 1 दर्जन 2 दर्जन नहीं, 100-200 नहीं, हजारों हमारे साथी ऐसे हैं जो बच्चे आए थे इस मुल्क के अंदर, और वो क्या जहाद का जज्बा और कश्मीर की आज़ादी के लिए आए थे। कोई 89 में आ गया, कोई 90 में आ गया, कोई 90। आपने उनको बताया कि हाँ जी, ये पाकिस्तान जो है ये आपके लिए लड़ेगा, और वो वहाँ से बंदूक उठाकर आए, उन्होंने कुर्बानियाँ दी। 80-90 हज़ार इस सारी मूवमेंट के दौरान शोधा हुए। हज़ारों लोग जो हैं वो लापता हैं अब भी, हज़ारों ख़वातीन बेवा हो गई, लाखों बच्चे, हज़ारों बच्चे यतीम हो गए। लेकिन फिर हमने जब मुशर्रफ साहब आए तो हमने फिर कहा कि नहीं, ये जहाद और ये दुकानदारी, उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल की, ये बंद की जाए। नहीं, मुशर्रफ साहब को तो गए हुए भी अब काफी देर होगी। जो भी हुआ उसके बाद फिर देखे ना 2008 के बाद माशाल्लाह आप 5 साल पीस पार्टी के निकालें, ज़बानी लिप सर्विस, और फिर मियाँ साहब तो माशाल्लाह वैसे भी कश्मीर के लिए वो तो आज गए वहां, लेकिन वो बहरहाल वो इंडिया के साथ ताल्लुकात वो तो नहीं चाहते कि यहाँ पे कोई ऐसी चीज हो। नहीं, तो लेकिन उन्होंने आज अपनी तकरीर में कहा तो है ना कि हम उनके लिए प्लेबिसाइड जो यूनाइटेड नेशन का वादा है उसके लिए जद्दोजहद जारी रखेंगे। वो जद्दोजहद जारी रखेंगे और उनके सड़क भी बना रहे हैं वहां, तो वो उससे ज्यादा कश्मीर की आज़ादी से ज्यादा कश्मीर के जो ये हमारा वाला जो कश्मीर है जिसको हम आज़ाद कश्मीर कहते हैं, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, टूरिज्म और वहाँ के लोगों की अपलिफ्टिंग जो है उनके लिए ज्यादा वो है। और जो है वो कोई ज्यादा जो है वो तो मुशर्रफ साहब ने 2004 से जो पॉलिसी बनाई थी, आज 10 साल वो पॉलिसी और कश्मीरियों को फरामोश किया गया। आप छुट्टियां मना ले मर्जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। जी कौन साहब जी और कहाँ से? जी मैं एजाज बात कर रहा हूँ सर, इस्लामाबाद से। जी एजाज साहब। सर ये अर्ज है कि ये कश्मीर का इशू आज सारा दिन हम टीवी देखते रहे। इसमें गिलगित बल्तिस्तान जो कि कश्मीर का हिस्सा है और आज तक हमने उसको लटकाया हुआ भी है, उसकी कोई हैसियत भी आई नहीं, हमने तयन नहीं किया है, तो उसको बिल्कुल मिस किया जा रहा है और कहीं भी जिक्र नहीं आया। वो सूबा बन गया ना जी अलग से। वैसे वो उसको कश्मीरी को इतना पसंद नहीं करते, क्योंकि कश्मीर का जब जिक्र कश्मीरी करते हैं तो वो ये कहते हैं कि कश्मीर एज इट स्टूड इन 1947, जिसमें जाहिर है कि हमारा आज़ाद कश्मीर भी शामिल था, गिलगित बल्तिस्तान भी शामिल था। वो ये कहते हैं कि ये सारा वो देखें जो ये इलाका था, ये तो नुसरत साहब ये तो रियासत जम्मू कश्मीर के हिस्से हैं, उसमें कश्मीर भी एक हिस्सा था, यानी जम्मू एक रीजन था, एक गिलगित बल्तिस्तान था और एक वैली थी। अच्छा नहीं, जब हम ये कहते हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, हाँ। जो हमारी तो हमारा यही होता है कि ये सारा यानी पाकिस्तान में शामिल हो, ये पहले इकट्ठा हो, एक यूनिट बने, प्लेबिसाइट हो, इसके मुस्तकबिल का फैसला हो और उसके बाद ये पाकिस्तान का हिस्सा बने। अब जाहिर है कि हम इसलिए मुतालबा करते हैं कि हमें पूरा यकीन है कि वहां तो यही है कि पाकिस्तान सरिश्ता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह, अगर प्लेबिसाइट हो जाए तो वो सारे हमें वो अगर प्लेबिसाइट हो जाए तो उस जमीन में सिर्फ मुझे एक खदशा है। क्या? मेरा ख्याल है कि इस तरह का अब हम इरादा तर्क कर दें। क्यों कर दें यार? अब जम्मू ये तो कोशिश की थी ना। अब मेरी अर्ज सुन लेना, अब जम्मू में इस वक्त अभी ये जो इलेक्शन होना है ना अप्रैल में, हाँ। अप्रैल में तो 31,76,373 लोगों ने अपने आप को एज वोटर्स जी रजिस्टर कराया। जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, कश्मीर यानी वैली जो है इटसेल्फ, वहां पर यानी 35,96,796 लोगों ने। ठीक है, ठीक है बॉस, ठीक है। लेकिन इसमें इस बात का ख्याल रहे कि जम्मू में ये 13 लाख लोगों ने और वादी कश्मीर में 22 लाख लोगों ने, कि जिनका सेंसस में मर्दमशुमारी में तो रिकॉर्ड है लेकिन वोटर लिस्ट उन्होंने वोटर लिस्ट में नहीं करवाया। क्यों? कि ये वो
یعنی کہ وہ فرنج ہے جو ذہنی طور پر یہ بات ماننے کو تیار ہی نہیں ہے کہ ہم نے کبھی بھارتی ریاست کے تحت ہونے والے الیکشنز میں حصہ لیا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے صاحب. اب میرا جو خدشہ ہے نا مشتاق وہ اور ہے. اچھا آپ بتائیں. وہ خدشہ یہ ہے کہ انشاءاللہ جب ایک نہ ایک دن آئے گا تو یہ رائے شماری ضرور تھوڑی سی دیر لگ جائے گی. وہ جدوجہد تو جاری ہے نا, اس کے لیے کتنی دیر تک پوسٹ پون. اور جدوجہد دیکھیں انگریزوں سے آزادی حاصل کرنے کے لیے ہمیں 90 سال لگے, باقی انڈیا میں تو وہ دیکھو کب 1776 وغیرہ میں آ گئے تھے, تو انہیں تو اور زیادہ وقت لگا. تو انشاءاللہ یہ بھی ہو جائے گا. اس میں مجھے خدشہ یہ ہے کہ ہمیں جب ہم کشمیر بنے گا پاکستان, جب ہم کشمیر لیں گے نا تو 31 لاکھ ہندو بھی لینا پڑیں گے. نہیں 31 لاکھ معاف کر رہے ہیں ہندو نہیں ہے. میں عرض کر رہا ہوں نہیں ہے 31. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ 13 لاکھ لوگ میں سیفلی میں یہ پریزیوم کر رہا ہوں کہ جنہوں نے نہیں کیا صاحب یہ لینے پڑیں گے. دیکھیں جب کشمیر کی آپ اکائی کی بات کرتے ہیں, میں 31 لاکھ ہندو ہم لے لیں. کیوں نہ لیں؟ کیوں کشمیر کی تو یار ان کو جزیہ دینا پڑے گا. جب جزیہ کیوں دینا پڑے گا بھائی؟ کیوں پاکستان یہاں اسلام نہیں نافذ کرنا؟ کیا پاکستان اسلام کے نفاذ کے لیے نہیں بنا؟ جی بالکل بنا. تو ہم کیا اقلیتوں سے جزیہ نہیں لیں گے؟ تو آپ لیتے ہیں یہاں پہ ابھی اقلیتوں تو لیں گے نا, اسی لیے تو مکمل انفورسمنٹ اسی لیے تو کرنی ہے. نہیں تو جزیہ چل رہا ہے. کوئی ایسی بات نہیں ہے. میرا اپنا یہ خیال ہے کہ ہم یہ کہیں کہ جموں کو چھوڑ کر باقی رائے شماری کروا لی جائے. یار فائدہ ہے 31 لاکھ ہندو لے کے پھر وہ رنکل کماری ٹائپ اس ٹائپ کی کہانیاں بنے, کیوں مصیبت ڈالنی اپنے لیے یار؟ جموں کو آپ دیکھیں, آپ نصر صاحب آپ ماشاءاللہ بہت لاہور سے کال ہے, تم سمجھ 31 لاکھ ہندو ہم خواہ وہ ہندو نہیں ہے بھائی. جموں میں پنچ, راجوری, ریاسی کیا نا وہ 13 لاکھ لوگوں نے وہ کوئی ضروری نہیں ہے. اچھا 25 لاکھ ہوں گے بھائی, 20 لاکھ ہندو ہوں گے. چلے ہوں گے جی, کوئی نہیں. جو ہندو بھی ہمارے بھائی ہیں. یہ تو کیا یہ کیا بات کرتے ہیں کہ ہم کشمیری کوئی جو ہے نا کشمیر میں کوئی اتنا بڑا ڈفرنس نہیں ہے کہ لوگ جو ہے نا اس کو نہیں. میں کہتا ہوں کل جماعتی حریت سارے کشمیری پنڈت آج کل وہیں رہتے ہیں. جی السلام علیکم. لاہور سے کال. وہ جگموہن صاحب نے بھجوائے تھے وہاں پہ. جی وہ یعنی کشمیری نہیں بھیجتے ان کو. نہیں بھیجتے بالکل. کشمیری اپنے پنڈتوں سے بھی محبت کرتے ہیں. یہ آپ کی غلط فہمی ہے. آپ کشمیری پنڈتوں سے محبت کرتے ہیں؟ کشمیری پنڈتوں سے بھی محبت کرتے ہیں, ہم ہندوؤں سے بھی محبت کرتے ہیں. کیا بات کرتے ہیں؟ میں تو نہیں کروں گا بھائی. جی لاہور سے کال. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر افتخار عالم زبیری بول رہا ہوں لاہور سے. جی زبیری صاحب. سر ایسا ہے کہ ابھی آپ نے میرا صاحب وہ ایک دی تھی کہ پہلی جو اسٹرائک ہوئی تھی وہ 5 فروری 1973 کو ہوئی تھی. 75 کو. لیکن سر وہ اس کے لیے میں تصحیح کرنا چاہتا تھا کہ وہ 28 فروری تھی ڈیٹ جو بھٹو صاحب نے دی تھی. اور یہ ہوئی تھی یہ جو 5 فروری کی ڈیٹ اصل میں میاں نواز شریف نے دی تھی. پہلے پنجاب کے میں یہ اناؤنس ہوئی تھی, پھر بعد میں محترمہ بے نظیر نے جو ہے نا اس کو پورے پاکستان کے لیے تھرو کر دیا تھا. یہ میں ایک تصحیح کرنا چاہتا ہوں. میرا خیال ہے شفقت محمود صاحب کا فون آ رہا ہے بریک پہ, میں ان سے بھی تصحیح کر لیتا ہوں کیونکہ وہ ممبر ہوا کرتے تھے کشمیر کمیٹی کے, شاید وہ بھی اس سوال. بریک تو کر لو, میں پوچھتا ہوں. بولتا پاکستان میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم. اچھا مشتاق صاحب, صرف میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں اس سے پہلے کہ 1 منٹ سے مجھے ایک دم سے خیال آیا, کیونکہ ہمارے سینئر تھے, بڑے اپنے انداز کے, اپنے صاحب طرز صحافی تھے, بہت بڑے لکھاری تھے, اور خاص طور پر 5 فروری کے حوالے سے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان کا اپنا بھی کشمیر کے حوالے سے بڑی سٹرگل تھی. خالد حسن صاحب جو آج ان کی ڈیتھ اینیورسری بھی ہے, اور تمہیں یاد ہوگا کہ نواز شریف صاحب کی جو سیکنڈ گورنمنٹ تھی اس میں وہ یوسف بچ صاحب جو بہت مشہور بڑے یعنی مایا ناز جو ڈپلومیٹ ہوتے تھے, ان کے ساتھ مل کر کشمیر کو بین الاقوامی یوسف بچ صاحب بھی بھٹو صاحب کے ساتھ ان کا بھی اپنا ظاہر, پھر وہ یو این میں چلے گئے اور وہ یو این میں سے تھا. میں ویسے کہہ رہا تھا کہ خالد حسن صاحب کا بھی ذکر اتفاق سے ان کا کنیکٹیویٹی اس دن سے بنتی ہے, اور میر عبدالعزیز صاحب کو بھی اگر یاد کر لیں. وہی. اچھا جی, اور یہ کال ہے ابھی وہ لے لیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میرے بھائی رجحان سے وقار بات کر رہا ہوں, رجحان سے. مشتاق مناس اور نصرت جوید صاحب, پہلے تو آپ کی خدمت میں سلام. جی وعلیکم السلام. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ دونوں کو لمبی عمر دے اور آپ کو مزید ہمت دے اس طرح کے آپ پروگرام کرتے ہیں.
جی بھائی مہربانی. عرض یہ ہے کہ پاکستان میں یوم یکجہتی کشمیر منایا جاتا ہے، کشمیر کے نعرے مارے جاتے ہیں، کشمیر بنے گا پاکستان، کشمیر بنے گا پاکستان. جب پاکستان کے جو اندرونی حالات ہیں، پہلے پاکستان کو تو پاکستان بنائیں. یہ بھی آپ کا پوائنٹ ٹھیک ہے جی، یہ بھی ایک آپ کا پاکستان بن جائے. پاکستان میں کتنا سارا آپ دیکھیں کہ سر جو حالات ہیں آپ صحیح فرما رہے ہیں جی بالکل، کہ ہمیں ساتھ ہی ساتھ پاکستان کو بھی پاکستان ٹھیک ہے جی. کشمیر تو جب پاکستان بنے گا تو وہ تو اس کی تکمیل ہوگی. ابھی ایک نامکمل پاکستان ہے ہمارے ساتھ سامنے، لیکن اس نامکمل پاکستان میں بھی دیکھیں حالات ایسے ہیں کہ جس کا تذکرہ نہ کریں. آپ مجھے پتا آپ کبھی وہ 21 لاکھ ہندو لے آتے ہیں، کبھی کچھ. میں کچھ اور بات کہنا چاہتا ہوں. آپ میری اس طرف آنے کی بجائے آپ ایسی باتوں میں مجھے الجھا دیتے ہیں. مجھے نہیں لگتا کہ آپ کوئی نہ کوئی آپ کے اندر یا شرارت پھوٹ پڑی ہے یا کچھ نہ کچھ ہو گیا آپ کے ساتھ. کوئی کیمسٹری آپ کی کوئی چینج ہو گئی، اب باڈی لینگویج آپ کی ہو نہیں رہی. کچھ ہے کچھ، یہ مجھے آپ نہیں بتائیں گے. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت کے حالات کے تناظر میں دیکھا جائے، بقول مولانا فضل الرحمان 1973 کے آئین کے تناظر میں، تو اس وقت ہم ایک مذاکرات کر رہے ہیں اور اس مذاکرات میں کمیٹی شروع ہو گئے، کل شروع ہو جائیں گے نا، لیکن کم از کم اس کی طرف ایک پیش رفت ہوئی ہے نا. ہم یہ پیش قدمی جو ہے نا آگے کی طرف جا رہے ہیں، بجائے ہم آگے کی طرف جائیں. مجھے نہیں لگتا کہ ہم آگے کی طرف جا رہے ہیں، اس لیے کہ جو طالبان پہلے آپ کو پتا ہے مولانا سمیع الحق صاحب بڑے اچھے بزرگ ہیں ہمارے، بڑے اچھے عالم دین ہیں اور ان استاد ہیں، ظاہر ہے ان کے پاس بڑا ایک مدرسہ ہے اور ان کے والد صاحب اور وہ مطلب ان کی ایک ہسٹری ہے پوری. علماء میں بھی موروثیت ہوتی ہے جی، ہوتی ہے. اچھا نہیں، میں ویسے ہوتی ہی علماء میں ہے. مجھے بتائیں تو صحیح کس جگہ پہ مطلب کوئی اگر مولانا مفتی محمود، اس کے بعد کیا ہوا؟ مولانا فضل الرحمان، تو یہ جو مولانا عبدالحق، تو اب مولانا سمیع الحق، نہیں آگے بھی سمیع الحق کے آگے حامد الحق. تو موروثیت ہوتی ہے. دیکھیں نا، یہ جو کام آپ کو آتا ہے تو آپ وہ کام اور یا لال علم ہو یا ہنر ہو. مولانا عبداللہ، پھر عبدالعزیز کے بعد آگے بھی کوئی نہ کوئی نظام چلے گا، ضرور چلے گا. غازی طاہر القادری اور اب ان کے بیٹے جو ہے نا سر، ایک صرف مولانا مودودی صاحب اس چیز سے بچے رہے. انہوں نے نہ اس کی طرف یہ اس چیز کو، کیونکہ انہوں نے خود خلافت اور ملوکیت کے اوپر، لیکن ان کے بیٹے کے عذاب سے جماعت اسلامی نہ بچ سکے نہ بھی ہو. لیکن انہوں نے اگر اچھا ہوتا کہ انہیں کوئی اگر دے جاتے تو جماعت اسلامی بھی کوئی اچھا. خیر ہم پھر تم کہو گے آپ دیکھیں مجھے میں معافی کرتا. دیکھیں ایک کمیٹی بن رہی ہے آج. ہمارے وہ بزرگ جن کو طالبان نے اپنی کمیٹی میں رکھا اور پھر پہلے وہ پرائم منسٹر کے ساتھ بھی رہے اور پھر وہ انہوں نے یکدم کہا کہ میں آج سے یہ بات چیت بند کرتا ہوں. پھر بعد مولانا سمیع الحق صاحب اب آج وہ آ رہے ہیں. مجھے نہیں لگتا کہ وہ طالبان کے دوست ہیں، ہمدرد ہیں، یا ان کے مذاکرات کار ہیں، یا ان کے استاد ہیں. اچھا، اب آپ مذاکرات کرنے جا رہے ہیں. کل حکومتی جو کمیٹی ہے اس کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اپنا عرفان صدیقی صاحب کی شاید کل متوقع ہے اور کل ہم وہاں پر جا کر بات کریں ان کے ساتھ بیٹھ کے. آج وہ یہاں پر کشمیر کی وہ ریلی میں آئے ہوئے تھے. ہم سوچ رہے تھے کہ کوئی آس امید دلائیں گے. انہوں نے اپنے پوری تقریر میں کہا کہ وزیر اعظم بے اختیار ہیں، بے بس ہیں، اس وزیر اعظم کے ساتھ کیا فلاں. یعنی بڑی ہی تضیق امیز بات تھی. اور اس کے بعد ازاں جب انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی اس میں بھی آپ سن لیں کہ ان کا یہ تھا کہ حکومت بے بس ہے فلاں. یہ تو جب بے بس ہے پہلے ان کی بات سن لیں. میں مسئلہ پھر دکھائیں جی. اگر ہم مطالبہ کریں کہ صدر بھی بیٹھ جائے اس کمیٹی میں اور وزیر اعظم بھی بیٹھ جائے اور جنرل شریف بھی بیٹھ جائے تو یہ مطالبہ معقول ہوگا. کمیٹی میں تو ان کے نمائندے ہوتے ہیں، تو جیسے حکومت کے نمائندے ہیں ایسے انہوں نے ہم پر اعتماد کیا ہے کہ آپ ساری صورتحال کو دیکھیں، ہم دونوں طرف کے مفادات کو اور ملک کو ملحوظ رکھیں گے. آپ نے تقریر میں کہا کہ طالبان آئین پاکستان کے نفاذ کی جنگ لڑ رہے ہیں، جبکہ وہ آئین پاکستان کو مانتے نہیں ہیں. وہ کب کہا ہے؟ کس نے کہا ہے؟ مجھے بتا دیں کس جملے میں. یہ پرانی باتیں ہیں یار. جنگ میں یہ سب کچھ کہا جاتا ہے. حقیقت میں تو ان کی جنگ یہ ہے کہ ملک سے غیر نکل جائیں، آزاد ہو اور اس ملک میں اللہ رسول کا نظام نافذ ہو اور ہمارے قبائل میں جو سسٹم کا، جو جرگے کا یا عدالتوں کا، اس سسٹم امن چاہتے ہیں. 3 مسئلے: امن، غیروں کے تسلط سے آزادی اور بالآخر پہ اول آخر اس ملک میں اسلامی نظام کے بغیر کیا ہے. ہمارے مسائل حل نہ ہو سکے، حکمرانوں سے بھی، مارشاء اللہ سے بھی، جمہوریتوں سے بھی، اور ملک تباہ ہوتا رہا. میں تو کہہ بھی کہ حکومت کے ہاتھ میں کوئی اختیار نہیں ہے. کمیٹی نہیں بلکہ حکومت بے اختیار ہے.
وہ اس کو بااختیار کیسے بنائے گی؟ اب دیکھیں، اب جو مذاکرات کار ہیں وہ تقریر میں کہتے ہیں کہ وزیر اعظم بے اختیار بے بس ہیں، اور میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ حکومت بے بس ہے بے اختیار ہے. یہ کیسے جو تو آپ آگے چل رہے ہیں کہ آپ مذاکرات کامیاب کر کے اس ملک میں امن لائیں گے، تو یہ امن ایسے آئے گا جیسے مولانا سمیع الحق صاحب کہہ رہے ہیں، یا جس طریقے سے وہ بیانات پہ بیانات دے رہے ہیں، تو اس سے مذاکرات کی خرابی پیدا ہو رہی ہے یا مذاکرات میں کوئی بہتری آ رہی ہے؟ مجھے تو نہیں لگ رہا. یہ ان کے اوپر پابندی لگائیں سب پہ. اگر آپ مذاکرات کیسے لگا سکتے ہیں؟ کیوں نہیں لگا یہ حکومت کے نمائندہ نہیں ہے، نہیں ہے جو ہے نا ان کو یہ طالبان ہے، پھر یہ تو کہے گا اچھا پھر میں طالبان ہوں، پھر تو وہ تقریباً وہی کہہ رہے ہیں بیچارے. اور کیسے کون سی زبان میں کہیں آپ کو؟ انہوں نے ان کے بارے میں آپ کو وضاحت سے بتا دیا کہ پہلے وہ امن چاہتے ہیں، اچھی بات ہے نا، اس کے بعد وہ چاہتے ہیں کہ یہ ملک، یہ طالبان چاہتے ہیں کہ غیروں سے آزاد ہو. غیروں سے کون سے؟ یہاں کون سے؟ امریکہ کی غلامی سے نکلے نا، وہ یہ چاہتے ہیں. اور تیسرا پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ اسلام کا نفاذ ہو. تو ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ تین چیزیں دینے کے حوالے سے یہ حکومت، اور اس سے پہلے تقریر میں انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم بے بس ہیں. کیونکہ دیکھو نا، وزیر اعظم مذاکرات آپ کس چیز سے کر رہے ہیں اور کس کے ساتھ؟ بے بس ہو کر ہی تو مذاکرات کر رہے ہیں نا. اگر اپنے طور پر امن دے سکتے ہوتے میاں محمد نواز شریف صاحب تو پھر یہ کمیٹی کیوں بناتے؟ تو بے بس ہی ہوئے نا بیچارے. ایسے نہیں، نہ بات کرو نا، غلط. دیکھیں یہ بے بس ہو کر ہی آیا تو ہم چلے آئے نا. امن یہ تینوں چیزیں نہیں دے پائے نواز شریف صاحب، اس لیے ان کے منت کرنا پڑ رہی ہے. کراچی سے کال لے لو، چھوڑو پھر یہ کیا بات کرتے ہو؟ ہاں مجھے انفیئر کہتے ہیں کہ انفیئر ہوتے ہیں، لیکن آپ پتہ نہیں آپ کو کیا. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی میں مبین نیازی بول رہا ہوں کراچی سے. جی نیاز صاحب، میں کہہ رہا ہوں کہ جو آپ ماشاءاللہ کشمیر پہ جو بہت اچھا پروگرام کر رہے ہیں، میں صرف آپ سے ایک سوال پوچھوں گا کہ کیا جو کشمیر کمیٹی ہے قومی اسمبلی کی، کیا ایک ان پڑھ شخص جو چیئرمین ہے کشمیر کمیٹی کا، کیا وہ پوری دنیا میں کشمیر کے لیے کچھ آواز بلند کر سکے گا؟ مولانا فضل الرحمان نہیں، مولانا فضل الرحمان ان پڑھ نہیں ہے بھائی، بڑے مدبر اور بڑے، یہ علیحدہ بات ہے کہ شاید وہ اس کام کے لیے مناسب نہیں ہو سکتے، لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ ان پڑھ ہیں. وہ ایک بڑا ماشاءاللہ اتنے بڑے لیول کے مذاکرات ہو رہے ہیں، تو مولانا سمیع الحق اس کے مناسب ہیں یا نہیں ہے؟ دیکھیں مولانا سمیع الحق جن لوگوں سے مذاکرات کر رہے ہیں، تو مولانا سمیع الحق نے ان کو اپنا طالبان نے ان کو نامزد کیا نا، ان سے تو بات چیت. تو دیکھیں نا اس میں تو یہ ہے کہ اگر انڈیا نامزد کرتا مولانا فضل الرحمان کو تو زیادہ بہتر ہوتا. نہیں، میں نہیں یہ کہتا کہ انڈیا نامزد کرتے، لیکن مجھے تک نہیں سمجھ آتی کہ صرف آپ ایک بندے کو وفاقی وزیر کی مراد دینے کے لیے آپ مجھے بتائیں نا، پچھلے 5 سال بھی وہ رہے چیئرمین کشمیر کمیٹی کے نہیں. ایک یہاں منسٹر کالونی میں گھر لے لیا، اس کے بعد گاڑی مل گئی، سٹاف مل گیا، پارلیمنٹ میں ایک آفس مل گیا، اس کے بعد آپ کشمیر میں تو بظاہر امن و امان رہا نا. کون سا کشمیر میں کو مولانا فضل الرحمان نے امن و امان قائم رکھا ہوا ہے؟ وہاں پر ان کی حکومتیں بھائی، آزاد کشمیر کی اپنی حکومتیں، اور وہاں پر چلیں اللہ کے فضل و کرم سے. میں یہ کہہ رہا ہوں مقبوضہ کشمیر میں تھوڑی سی کیا تھوڑا بہت معاملات، یعنی تھوڑا بہت آپ وہاں ٹورسٹ پہ جاتے ہیں، انہیں کی کوششیں ہوں گی نا اس میں. کس میں؟ کن کی؟ مولانا فضل الرحمان. دیکھیں آپ نے ایک بندے کو آپ نے صرف اس نظر سے دیکھنا ہے. میں کہتا تھا کہ شاید میاں نواز شریف آ کے شاید کوئی کسی باقاعدہ کسی متحرک آدمی کو، کسی اچھے ایسے سیاستدان کو جو کشمیر کے لیے کہیں کوئی وہ اپنا وہ کو لو، وہ تو اپنے اگر انٹرنیشنل چاہیے وہاں فیڈرل فیس اور نیم ٹو دس کاز، تو دین عمران. لیکن وہ جناب آصف علی زرداری صاحب کی عقل کو بھی 100 سلام، ماشاءاللہ بڑے، وہ انہوں نے بھی بالکل ٹھیک کام کیا کہ مولانا فضل الرحمان. اور پھر یہ جو صاحب ہیں ان نے بھی یہ نواز شریف صاحب کی تو دیکھو ان کی تو کمٹمنٹ ہے، نظر آتی ہے نا، وہ اپنے لحاظ سے وہ ٹھیک ہوں گے، ان کے لیے درد ہوگا، لیکن بندہ کون سا رکھا ہوا؟ ہم تو وہ جج کرتے ہیں کہ بھائی آپ کی پارلیمنٹ کی کشمیر کمیٹی کا بندہ کون ہے جس کے اوپر آپ تکیہ کیے ہوئے. آپ نے کروڑوں لوگوں کی جو ہے وہ قسمت کا فیصلہ آپ نے شروع کیا مولانا سمیع الحق سے، آ گئے مولانا فضل الرحمان سے. آپ کو ان دونوں اکابرین سے یہ میں اکابرین سے نہیں ہے وہ آپ کو مولانا فضل الرحمان کو آپ کوئی وزیر خارجہ بنا دیں، میں خوش ہوں. چلیں جی آپ مجھے کہہ رہے ہیں نا، میں آپ کو کل بھی کہہ رہا تھا کیا قصور کیا 6-7 سال ایک آدمی کو بھگتے ہیں کہ جس کی کوئی کمٹمنٹ ہی نہیں ہے. منڈے سے مشتاق منہاس آپ بہت انفیئر ہوتے ہیں. آپ ایک بندہ اٹھاتے ہیں اور اس کو رکھ کے ریپڈ فائرنگ
میں نہیں میں اس دن عمران مجھے خان کل ابھی میں کال کھولتا ہوں کوئی ایک آدمی پورے پاکستان میں جو کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے پیروکار نہیں ہے یا ان کی جماعت سے وابستہ نہیں، وہ یہ کہیں کہ اچھا جی جناب آصف علی زرداری صاحب، میاں محمد نواز شریف صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت کے لوگ کسی اور نام سے بھی یہی کہتے ہیں، کہیں گے جی بڑے فینٹاسٹک، کوئی ایک کشمیری بتا دے جو کہیں گے جی مولانا فضل الرحمان نے بڑا جو ہے نا کشمیر کی پارلیمنٹ کمیٹی کا۔ اچھا اب ادھر آ جاؤ، پہلے بھی میں آپ کو دیکھوں، پہلے بھی میاں صاحب نے وہ چودھری سرور صاحب کو لگایا ہوا تھا، وہ اپنا وہی شکرگڑھ نارووار جموں کے ہمسائے میں یار نواحی بھائی جان، وہ ہمسائے وہاں سے بیٹھ کے وہ مانیٹر کر سکتے تھے کشمیر کی سچویشن، یار کیا بات کرتے نہ کیا کرو یار، اللہ کا واسطہ ہے باقیوں سے آپ نا کشمیریوں نے آگے ہی بڑی تکلیف راول پنڈی سے کال مولانا فضل الرحمان صاحب کی شکل میں اور خارجہ پالیسی کی میں شکل تمہیں میں کہا مزید ان کے دکھوں میں اضافہ نہ ہم کہتے ہیں جی آپ چھوڑ دیں، اللہ کا واسطہ ہے کشمیری جانے ان کی اسٹرگل جانے آپ بیچ میں، لیکن اس طرح کے یہ تین تبارے ہمارے سامنے نہ لگے۔ جی السلام علیکم، راول پنڈی سے کال، ہلو جی السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام سر، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ہے، آپ فیملی یعقوب بات کر رہا ہوں راول پنڈی سے۔ جی بھائی سر، میں یہ آپ کے پروگرام بڑے دھیان سے سن رہا تھا، مجھے تو ساری کنفیوژن لگ رہی ہے، سارے مطلب یہ مذاکراتی ٹیمیں اور یہ سارے کس ایشو سے آپ نے ہٹائی ہوئی ہیں یہ ساری چیزیں، مطلب یہ جو مذاکراتی، ہلو جی 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 بالکل آپ یہ جو آپ نے مذاکراتی ٹیم بنائی ہے ابھی ساری طالبان سے، اور یہ سارے ہم خود ہی ہیں، ہم نے کس سے مذاکرات کرنے، اور سب سے بڑی بات یہ بتائیں کہ ہم نے کس ایشو کو چپ کرانے کے لیے یہ مذاکراتی یہ ایشو اٹھا لیا ہے؟ نہیں دیکھیں جی، دہشت گردی تو سیمول بھائی یہ کوئی مذاق کی بات تو نہیں ہے نا، ہمارے لوگ ہر روز ہم بات بھی کر رہے ہیں، مذاکرات بھی کر رہے ہیں، تو ابھی کوئی جندولہ صاحب کوئی نئے نکلے گروپ جو کہ پچھلے چرچ میں بھی واقعہ کر چکے ہیں، اب دوبارہ وہ کر رہے ہیں، تو ہم پہلے اس کے ساتھ ساتھ یہی ہے کہ نصر صاحب کہ آپ کم از کم جندولہ کے خلاف تو آپ کا جو ہے نا آپریشن بنتا ہے کہ نہیں؟ یار ان کی نشاندہی ہوگی تو ہوگا نا، ان کا کوئی شاہد اللہ شاہد ہو تو اس سے بات کریں نا، ادھر تو لوگ اویلیبل ہیں، یعنی جو خود ہی آ کے بتا دے تو ہمیں صرف ان کا بھی پتہ چلے گا، اور انہوں نے پھر اپنے بندے بھی ریکمینڈ کر دیے ہیں۔ یہاں میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں کہ یہ لوگ جو حکومت نے نمائندے لگائے ہیں یا جو طالبان یہ پریس کانفرنس سے یہ اب اینکر بن گئے، یہ اینکر بن گئے، اب یہ اپنی ریٹنگ لے رہے ہیں، اب یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا یار زیادہ ہو گیا۔ اب تم تو یہ مولانا سمیع الحق کی بات کر رہے ہو نا، مولانا عبدالعزیز بھی دیکھے میں نے، پروفیسر ابراہیم صاحب اپنی جو ہے نا راگنی نہیں، اچھا پروفیسر صاحب کو ریٹنگ کے چکر میں نہیں رہتے، وہ بھی پروفیسری کرتے ہیں، ادھر ذرا مقابلہ سخت ہے، شدید ہے۔ اور مولانا عبدالعزیز صاحب تو صاف کہہ رہے تھے، انہوں نے کہا کہ جی لشکر جنگی والے اس لیے ہیں کہ آپ نے مکمل اسلام نافذ نہیں کیا، یہاں پر آپ میجورٹی کا فقہ نافذ کر دیں ہم نہ آ جائے گا، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، جیسے ایران میں وہاں کی میجورٹی کا ہے، یہ وہ آن ایئر کہہ رہے تھے، اور یہ مذاکرات یہ کوئی چیز نہیں ہے مذاکرہ، ہم یہ کہتے ہیں کہ خدا را جناب مولانا سمیع الحق صاحب، جناب مولانا عبدالعزیز صاحب، جناب اپنا پروفیسر ابراہیم صاحب، جناب عرفان صدیقی صاحب، جناب رحیم اللہ یوسفزئی صاحب، عرفان بھائی کا اسکارف لیکن اچھا ہے، میں تو دیکھنا باقی سارے لوگوں سے گزارش ہے کہ خدا را یہ اینکری چھوڑ دیں، یہ پبلک کے اندر آ کے میڈیا کے سامنے یہ کر کے اچھا وہ اچھا ہے، لیکن یہ چیز بالکل آپ دیکھیں، آتے جاتے ہوئے دیکھیں، کوئی چیز نہ بولے، ان کو کہیں کہ ہم کام کر رہے ہیں، ہاں ہر چوتھے پانچویں دن کے بعد کوئی ڈیولپمنٹ ہو، ایک اسپوکس مین اپنا مقرر کریں کہ ریٹن اسٹیٹمنٹ جو ریٹن وہ کہے گا جی یہ نو کوشچن، تو تاکہ یہ کنفیوژن نہ پہلے بات بھی آگے پھیلے۔ ناظرین سے چاہتے ہیں اجازت، جانے سے پہلے ہمارا ای میل ایڈریس بولتا پاکستان @or.tv، نصر جاوید و مشتاق منار کی جانب سے خدا۔